अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी डायनेमिक शख्सियत से जिनकी शोबा तालीम में खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। फैसलाबाद में बहुत तवील अरसे से शोबा तालीम में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद सरदार मोहम्मद साजिद। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बहुत सारे स्कूलों के कमरे भी बनवाए। गवर्नमेंट के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनके फोकल पर्सन भी हैं। प्लांटेशन में उनको बहुत दिलचस्पी है, फॉरेस्ट्री से बहुत दिलचस्पी है, स्कूलों के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं, स्पोर्ट्स के सिलसिले में बड़ा रोल अदा किया। तो सरदार साजिद साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जानने के लिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। सरदार साहब, मेरा ख़्याल कि जो सबसे अहम तरीन शोबा होता है किसी भी सोसाइटी का, आप उसके हेड हैं, यानी शोबा तालीम के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे। हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी आपके अंडर हैं, हाई स्कूल्स भी, उनको भी आप डील करते हैं और एक तवील अरसा से आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ, CEO एजुकेशन के साथ भी बहसीत असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया। बहुत तवील खिदमात हैं और स्कूल सेक्टर को आप बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। कैसा लगता है आपको? कोई भी जॉब करें तो हर इंसान की कुछ न कुछ फीलिंग होती है। शोबा तालीम में खिदमात सर अंजाम दे के आपको कैसा लगा? सर, मेरा सेकेंडरी विंग है, उसकी सुपरविजन है मेरे पास। तो तालीम देना एक अंबिया का पेशा है और मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैं एजुकेशन की शोबा से मुंसलिक हूँ, जिसमें हम जो अंबिया के वारिसन हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हमारी डीलिंग होती है। इंसानों को डील करना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एजुकेशन में आके मुझे इस चीज़ को इल्म हुआ है, क्योंकि ये टोटली माइंड बिल्डिंग का काम है। हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो टोटली बिहेवियर चेंज के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं कि स्किल, नॉलेज, वैल्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग, ये 4 चीज़ें बेसिकली हम फोकस कर रहे होते हैं जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं मतलब अपने आप को जब मैं समझता हूँ, हम तो एजुकेशनिस्ट भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें जो है वो काम करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग सारे एजुकेशन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, माइंड बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। आपने शोबा तालीम में कब आप खिदमात सर अंजाम देना शुरू की? मैं सर प्राइवेट सेक्टर में मैं टीचर रहा हूँ लाहौर, और 2008 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एज ए हेड मास्टर। 2 साल मैं हेड मास्टर रहा हूँ। उसके बाद 2010 में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया यहाँ ज़िले में एजुकेशन का जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है। तो 2010 से लेके 2024 तक मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। तो मेरी प्रमोशन हो गई, मैं एक स्कूल का दोबारा हेड बन गया, सीनियर हेड मास्टर के तौर पे चले गया। 8 महीने मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी होती है, ये भी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, कि मेरिटोरियस जो लोग हैं उनको लगाना है। तो मैं ग्रेड 18 में काम कर रहा हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। ग्रेड 20 के लोग भी हैं, 19 के लोग भी हैं जो मेरी लोअर फॉर्मेशन में एज ए प्रिंसिपल सीनियर हेड मास्टर काम कर रहे हैं। तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर कि मैंने वो जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया, रिटन टेस्ट भी किया, उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इंटरव्यू भी किया, और उसके बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हूँ फैसलाबाद में। अच्छा, ये फरमाइए कि आप फैसलाबाद में ही पैदा हुए? नहीं जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना है, बाई बर्थ ननकाना से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं पैदा हुआ उस वक्त डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा होता था, डोमिसाइल मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का है। तो फैसलाबाद में तालीम मेरी मैट्रिक के बाद FSc, BSc और मास्टर मेरा फैसलाबाद से ही है, और 2000 में यहाँ फैसलाबाद में शिफ्ट हुए। तवील अरसे से हम जिस सरदार साजिद साहब को देख रहे हैं, एक बड़े कंपोज्ड, एक बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक, एक पॉजिटिव तस्वर जहन में आता है आपको देख के। बचपन में भी इतने संजीदा थे? बस सर, मैंने कुछ चीज़ें जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती हैं, कुछ आपका माहौल आपको बना देता है, तो बस ऐसा ही हूँ। उसमें मेरा तो खैर रोल नहीं है कोई भी। आप बहुत तवील अरसा से इंतज़ामी पोस्ट पे रहे हैं, अब माशाल्लाह पूरे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं आप। ज़िला भर के तालीमी अदारे जो हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल सारे, उनको आप देखते हैं। तो
डी ओ ایجوکیشن جیسے عہدے پہ فائز ہو کے بہت سارے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا ایک غرور، ایک تکبر یا ایک بڑائی کا احساس آ جاتا ہے. میں اس ایک عہدے کی بات نہیں کر رہا، جو بھی کسی کو جب اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو یہ چیز بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. آپ کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا؟ آپ پہ کوئی اثر نہیں کیا ہے عہدوں نے؟ سر اس میں نا اختیار نہیں ہے، یہ ایک طرح کی آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایجوکیشن کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے 18 گھنٹے تو ایجوکیشن کی بہتری کے لیے، گھر آ کے بھی وہ محکمے کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، فیملی کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جا سکتا. ہابی ہے میری گارڈننگ، اس کو بھی میں ٹائم نہیں دے رہا ہوں اتنا زیادہ. تو ایجوکیشن کی بہتری کے لیے ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، اور میں نے تو وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. شادی کب ہوئی؟ شادی سر 2005 میں. کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. شادی مرضی کی ہوئی؟ نہیں، ہماری فیملی میں مرضی نہیں چلتی تو جبر چلتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ وہ ہم اپنے پیرنٹس، ہماری فیملی کے جو لوگ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اس فیصلے کو آپ نے کیسا پایا؟ میں نے بہت اچھا فیصلہ پایا. زندگی کے اچھے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ میری جو وائف ہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت کیئرنگ ہیں. ان کے بھائی ساتھ موجود ہیں کیونکہ فیملی شہر سے باہر ہے ایک تقریب کے سلسلے میں. تو آج جانتے ہیں ان کے بھائی وسیم صاحب وہ اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آج بہت کچھ انہی سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ فیملی ممبرز موجود نہیں، کہ وہ بھی تو گواہ ہیں نا ایک طویل عرصے سے، ان کے مزاج آشنا بھی ہیں، تو ان کے کھانے پینے کے بارے میں بھی جانیں گے ان سے. سردار صاحب کے جو کھانے پینے کی عادات ہے اس حوالے سے بتائیے. آپ ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کے گواہ ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کے مزاج آشنا ہیں، کیا ان کو پسند کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا سر، ساجد بھائی ہر چیز پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ جی کھانے میں، اور گھر میں جو چیزیں بنتی ہیں ساری ہم مل کے کھاتے ہیں، اور مٹن ذرا تھوڑا سا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اچھا، بطور بھائی، آپ کے بڑے بھائی ہیں، ایک بھائیوں کا بڑا آپس میں پیار محبت ہوتا ہے، بھائی آپس میں چھوٹے جب ہوتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں. آپ کا بچپن کیسے گزرا تھا؟ آپ کے بڑے بھائی سردار ساجد صاحب آپ کے ساتھ کیسے رہے؟ سردار ساجد صاحب جی میرے ساتھ تو میں یہ کہوں گا کہ میری جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس میں ان کا بہت رول ہے. ٹھیک ہے، میری کیونکہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، اس کے بعد جب بزنس میں آیا اس سے پہلے ایجوکیشن میں جو جتنی بھی میری فیس وغیرہ ہوتی تھی اور جو ایجوکیشن کے معاملات تھے وہ سارے ساجد بھائی دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں. تو ساجد بھائی نے ہی میرا جو ایجوکیشن کے ایکسپینس ہیں اور دوسرے معاملات کو ٹیک اپ کیا. سردار صاحب کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں مجھے، میرا خیال کوئی 5-6. جی 6 بھائی. 6 بھائی ہیں. جی جی. اچھا ماشاءاللہ. تو فیملی کے ساتھ آپ کا وقت کیسا گزرتا ہے جب کوئی فیملی ایک میٹ اپ ہوتا ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، تو کیسا لگتا ہے جب سارے بھائی بھی کبھی اکٹھے ہوتے ہوں گے اور فیملیز ملتی ہوں گی؟ جی بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم اکثر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، مہینے میں 2 دفعہ تو گیدرنگ ہو جاتی ہے. کبھی میرے گھر میں آ جاتے ہیں، کبھی ہم دوسرے بھائیوں کے گھروں میں آ جاتے ہیں. کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کے گھر کب جانا ہے، لیکن ہم مہینے میں 1-2 گیدرنگ جو ہے نا فیملی کی ضرور کرتے ہیں. آپ سے ہی پوچھتے ہیں، آپ سے ہی جانتے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ میں سر کھانے میں کوئی زیادہ اسپیسیفک نہیں ہوں، ہر چیز میں کھا لیتا ہوں، لیکن چائسے جب ہوتی ہے نا میرے سامنے آتی ہے تو میں زیادہ اسپائسی چیزوں کو نہیں کھاتا ہوں، بہت زیادہ مرچوں والی چیزوں کو نہیں کھاتا ہوں. تو نارمل جو ہے نا، جو گھر کا کھانا زیادہ پریفر کرتا ہوں، باہر سے کھانے کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے. سردار ساجد صاحب اپنے آفس پہنچے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد. سردار ساجد صاحب، ایک ڈی ای او ایجوکیشن کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آپ کس طرح سے صبح سے شام تک
جو بھی دفتری اوقات ہوتے ہیں اس میں رول ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ آپ کے ذمہ اور کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ کافی ساری اسائنمنٹس آپ کو دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ایک تو ان کے بارے میں بھی بتائیے گا وہ کون کون سے اسائنمنٹس ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع فیصل آباد کے اندر 620 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں پبلک سیکٹر کے. اسکول کو اگر ہم دیکھیں تو ایک پوری آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ کہ مینجمنٹ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں. اوور آل اگر میں بات کروں تو یہ 620 جو پبلک کے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں ان کی سپرویژن ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کے اسٹاف کے مسائل کو میں نے دیکھنا ہے. اس میں میل اینڈ فیمیل دونوں طرح کے؟ جی دونوں طرح کے اسکولز ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں بیسیکلی جو کہ ہماری پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، فری ٹیکسٹ بک کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے، اساتذہ کی ٹریننگ کروانی ہوتی ہے، اسکولز کے ایسٹس کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور اسکولز کے اندر جو ہمارا سٹاف ہے ان کی بھی ہم نے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے. اور باقی جو ڈی او کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ایک تو اسکولوں کو لک آفٹر کرنا ہے، دوسرا ہم نے اساتذہ کی پروموشن کرنی ہوتی ہے، ان کی سینیورٹی لسٹ کو ہم نے بنانا ہوتا ہے، اور ایز پر پالیسی ہم نے ان کی پروموشن کرنی ہے. اساتذہ کو ریکروٹمنٹ ان کی ہم نے کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسکولز کے اندر مختلف انٹرونشنز ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں. جیسے 2 سال پہلے آیا تھا کہ ہم نے اسکولز کے اندر میاواکی فارسٹ اسٹیبلش کرنے ہیں، تو میں اس کا ڈسٹرکٹ فوکل پرسن بھی ہوں. اس کے علاوہ اسٹیم کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. 620 اسکول ہمارے رجسٹرڈ ہیں جو کہ اسٹیم جن کے اندر ہم اسٹیم کے کمپٹیشنز کرواتے ہیں. وہاں کے بچے جو ہیں وہ سائنٹیفک ماڈل بناتے ہیں، اور اس کو پھر نہ صرف ماڈل بناتے ہیں بلکہ ان کے بیہائنڈ جو ورکنگ پرنسپل ہوتا ہے، سائنٹیفک ورکنگ پرنسپل جو ہوتا ہے وہ بچے ایکسپلین کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے ریئلٹی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں. تو اسٹیم کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کا بھی میں ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ہوں. پلانٹیشن کا میں ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ہوں. فری ٹیکسٹ بک کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے. فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت تقریباً کوئی 7.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ بچے جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے اسکولز میں انرولڈ ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ان کی کتابیں آتی ہیں. سردار صاحب آپ یہ بتائیے کہ پبلک سیکٹر اسکولز جو ہیں، ایک وقت تھا کہ اس میں لوگ بہت سب پبلک سیکٹر اسکولز میں ہی پڑھتے تھے، بلکہ اگر پبلک سیکٹر اسکول میں سرکاری اسکول جسے کہتے ہیں اس میں جسے داخلہ نہیں ملتا تھا تو وہ انسلٹ سمجھی جاتی تھی کہ میں پرائیویٹ پڑھوں گا. مطلب ہمارے دور کی بات ہے، اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ پرائیویٹ اسکول میں اب جائیں گے جی، سرکاری اسکول اتنا بہت اعلیٰ معیار ہوتا تھا. پھر ڈکلائن آیا، دور انحطاط اسے کہہ رہے ہیں آپ. بہت طویل عرصہ سرکاری اسکول میں پڑھانا تو اپنی توہین سمجھنے لگے لوگ. اب پھر ہم ایک دیکھ رہے ہیں ریوائول ہے ماشاءاللہ، اب دوبارہ سے سرکاری اسکولوں کی طرف لوگوں کا بہت رجحان بڑھ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اب توجہ دی ہے ایجوکیشن سیکٹر کی طرف، کچھ زیادہ بہتر توجہ طریقے سے دی ہے؟ جی سر آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اس کی سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن، ان کا مشن، اور ان کے ساتھ جو ان کے ٹیم کے جو کور ممبر ہیں ہمارے منسٹر ایجوکیشن رانا سکندر حیات خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اس کی وجہ میں لاجیکلی یہ بات کروں گا کہ پبلک سیکٹر اسکولز کے اندر فیسلٹیز کی پروویژن، پبلک سیکٹر اسکول کے اساتذہ کی ٹریننگ، پبلک سیکٹر اسکولز کے اندر جو ہیڈ کی ڈیفیشنسیز تھی اس کو اوور کم کرنے کے لیے اب انہوں نے ٹیچرز کا ٹیسٹ لیا، ان کو آگے ہیڈ بنانے جا رہے ہیں. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ اتنا انہینس ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ کے اندر اسکولز کے اندر ڈیفیشنسیز نہیں رہیں گی. اور اسکول کونسل کی پالیسی کو انہوں نے چینج کیا. اسکول مینجمنٹ کونسل کے نام پہ جو ایک کلاس روم بنتا تھا 35 لاکھ میں 40 لاکھ میں، اب وہ کمیونٹی کو پیسے جائیں گے، اسکول مینجمنٹ کونسل کو پیسے جائیں گے.
گورنمنٹ بھیجے گی 12.5 سے 13 لاکھ کے دوران جو ہے کے درمیان جو ہے وہ ایک کمرہ ہمیں بنائیں گے. ہم کاسٹ بھی ریڈیوس ہوگی اس سے اور ہماری ڈیفیشنسیز بھی جو ہے وہ اوور کم ہو جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمارا اسکول جو ہے گورنمنٹ کا جو ایک نعرہ ہے سرکاری اسکول معیاری اسکول, یہ ایک بہت اچھا سلوگن ہے. ہم دن رات اس بات پہ لگے رہتے ہیں کہ ہم نے اسکول کو معیاری کیسے کرنا ہے, اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے پورٹرے کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے چیزیں جو اسکولس کے اندر تھیں, ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ سائنس لیبز ہیں, اسٹیٹ آف آرٹ ہمارے پاس کمپیوٹر لیبز ہیں, لانز ہیں, گراؤنڈز ہیں, بلڈنگز ہیں, اساتذہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. اب تقریباً ہر اسکول کے اندر PhD لیول کے M.Phil لیول کے اساتذہ موجود ہیں, تو اس سے کوالٹی بھی بہتر ہوئی ہے. سردار صاحب, لائٹر سائڈ آف دا لائف, یہ جاب کرتے کرتے ہر شخص کی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے, یا جسے پرسنل لائف کہہ لیں, کہ سرکاری تقریبات, سرکاری ڈیوٹی سے ہٹ کے ایک سردار ساجد ان پرسن وہ کیسا ہے؟ ایک خشک آدمی ہے, ایک خوبصورت اور رنگین آدمی ہے, جذبات بھرپور رکھنے والا ہے, کوآپریٹو ہے, یا سخت گیر اور نان کوآپریٹو؟ ویسے تو اپنے بارے میں جو ہے انسان, میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اگر آپ کے بارے میں کہیں تو وہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ایک سیلف انالیسس بھی ہوتا ہے. اور میں نے اگر اپنے آپ کو سیلف انالیسس اپنا کروں گا تو میں تھوڑا سا ایمپیتھیٹک مائنڈ کا ہوں, کہ میں لوگوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے بیہیو کروں جس طرح لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں. مثلا میں اگر کسی آفس میں میری کوئی ڈیوٹی ہے تو وہاں پہ سائل, جس طرح میں کبھی کسی آفس میں جاؤں سائل بن کے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا بیہیو ہونا چاہیے. تو میری جنرل میں ایسا ہی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میرا ایڈمنسٹریشن کا کوئی 16-17 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور اس میں ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ بڑی ٹینس سچویشن میں کام بھی کیا ہے, پریشر سچویشن میں بھی کام کیا ہے, لیکن کسی کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرنا یا کسی کو سنب کرنا, یہ کوشش یہی رہی ہے کہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو کوئی بھی, کیونکہ ہم لوگ تو پبلک سرونٹ ہیں, یعنی پبلک کے سرونٹ ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کے سرونٹ ہی رہیں اور لوگوں کے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کریں. ڈویژنل ماڈل کالج پہنچے ہیں, یہاں پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے. سردار صاحب, آج کی اس میٹنگ کی غرض و غایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سر ایسا ہے کہ CM پنجاب صاحبہ کی ڈائریکشن پہ پورے پنجاب میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اسپورٹس گالا جو ہے انعقاد ہوا تھا. اس میں جو فائنل ونرز تھے ڈویژن لیول کے, فیصل آباد ڈویژن میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں, ان میں جو اسپورٹس ہوئی ہیں ان کی جو ونرز ہیں ان کو ہم نے پرائزز جو ہے اوارڈ کرنے ہیں. اس میں ہمارے پاس ان کی ٹرافیز ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں, میڈلز ہیں. تو اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد سیکنڈری ونگ, ایلیمنٹری ونگ دونوں کے یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں. محمود صاحب یہاں پہ ہمیں ہوسٹ کر رہے ہیں آج, ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس حوالے سے میڈم کمشنر صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنا اسٹیٹ آف آرٹ ہال جو ہے فیصل آباد کے اندر وہ ہمیں اس سرمنی کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کی اجازت دی ہے. DMC فیصل آباد کا بہت ہی ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے, بہت اعلیٰ معیار کا حامل, جس میں بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں, بہت زبردست اسٹف پروڈیوس کر رہے ہیں. محمود احمد صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس سپورٹس کا جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا تیاریاں اب تک ہو چکی ہیں, اور سردار ساجد صاحب کے حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی محکمہ تعلیم میں جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار ساجد صاحب نے یہ جو آپ کا سپورٹس گالا ہوا ہے اس کی پرائز ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہمیں یہاں پر رابطہ کیا ہے. ان سے پہلے ڈائریکٹر صاحب علی احمد سیان صاحب جو ہے ہمارے پرنسپل صاحب پروفیسر محمد یاسین مرزا صاحب کے پاس کل تشریف لائے, تو انہوں نے کمشنر آفس کے ریفرنس سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہال دیا جائے. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہال ہے جس کے اندر ابھی بورڈ کا بھی فنکشن ہوا ہے. تو جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ہم نے پوری طرح ان کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں.
آپ کو موسم کون سا پسند ہے؟ جی موسم تو سارے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے دیے ہیں. اندر کا موسم صحیح ہو تو باہر کے موسم بھی اچھے لگتے ہیں. تو میں چونکہ بیسیکلی ایک گارڈنر ہوں, ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ساتھ ایک گارڈنر بھی ہوں, اور یہ مانسون کا موسم گارڈنر کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لائف گزاری ہے, آپ کا کوئی سکینڈل نہیں سامنے آیا, کوئی کہیں کوئی ہم نے دیکھا نہیں کہ آپ پہ کوئی اتنا بڑا کوئی الزام لگا ہو, بلکہ کوئی چھوٹا الزام بھی نہیں لگا. تو آپ فیمیل سیکٹر میں بھی آپ بہت بڑی تعداد میں آپ کا فیمیل سے واسطہ پڑتا ہے, وہ ٹیچرز ہوں یا سٹاف ہو. کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا پرسنل آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے کہ آپ سب کو ایک انسان کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ ورنہ ہمارے ہاں تو ہراسمنٹ کے اتنے کیسز سامنے آتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے انسان. ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں کچھ چیزیں جینیٹیکلی بھی پروگرامڈ ہوتی ہیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کے پیرنٹس مطلب ان کی خاندانی ایک حیثیت کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ آپ کے گھر میں بہنیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ میری ایک جنرل اپروچ ہے کہ میں ایسا برتاؤ لوگوں سے کروں جیسا میں لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ وہ لوگ کریں. تو میں بیسیکلی میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بیٹیاں ہیں, تو ایک عزت کے ساتھ, احترام کے رشتے کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ میں ہمیشہ پیش آتا ہوں. باقی اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, یہ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے کہ میں مطلب ایسا کبھی میرے اوپر ایسا الزام نہیں لگا یا میرے اوپر کوئی ایسی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں. گورنمنٹ مسلم گرلز ہائی اسکول عیدگاہ روڈ ایک تاریخی تعلیمی ادارہ ہے, قیام پاکستان سے پہلے کا ہے, اس کے وزٹ پہ آئے ہیں. میڈم آپ ہیڈ ہیں اسکول کی, فرمائیے کہ آپ اس اسکول جو ایک تاریخی تعلیمی ادارہ ہے اس کے حوالے سے کچھ کہیے, اور اس کی بڑھوتری کے لیے, اس میں نکھار کے لیے, اور جو یہاں کے معاملات میں جو محکمہ تعلیم کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس میں سردار ساجد صاحب کے ساتھ جب ڈیلنگ ہوتی ہے تو ان کا رسپانس کیسا آپ نے ہمیشہ پایا؟ جی سر, یہ ادارہ جو ہے 1926 سے یہ اسٹیبلش ہے ادارہ, اور یہاں پہ جو باقاعدہ جو ایز ہائی اسکول جو ہمیں آنر بورڈ پہ ملتا ہے 1944 میں یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹ یہاں پہ ہیڈ رہی ہیں. آپ کسی بھی مطلب کہیں مطلب جو آپ کی کوئی کسی بھی مطلب آپ سینئر سے ملیں تو زیادہ تر لوگ اگر آپ مطلب جیسے ہماری اکثر ٹیچرز جو ہیں ان کی مدرز بھی ایون کہ جی یہاں پہ مسلم اسکول میں پڑھتے رہے ہیں, اور ہسٹوریکل مطلب یہ یہاں پہ 4000 تک بھی تعداد رہی ہے. اس کا بڑا امیج تھا, یہاں پہ سے پڑھے ہوئے بچے مطلب ایکیڈیمیکلی بھی اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ہمیشہ پارٹیسپیٹ کر کے, اور انہوں نے بہت اچھے جو ہے وہ مطلب مقام پہ پہنچے ہیں. اور سر اس سے بھی بڑھ کے سر جو ہمیں سردار صاحب جو ہیں ان کی سے جو مطلب ہماری خوش قسمتی کہ دور بھی وہ چل رہا تھا جو سردار صاحب کا دور تھا, جو کہ حوصلہ افزائی کرنے والا اور اپریشیشن والا جو دور تھا, اور انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا. اور جہاں پہ بھی ہمیں کہیں کمی یا کوتاہی یعنی مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ انہوں نے دیکھ کے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا, اور جس کو کہتے ہیں کہ کسی کو ڈیو اپریسیشن دینا, ڈیو رسپیکٹ دینا, وہ سر ہم نے آج تک ایسا ٹرینڈ جو ہے نا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرینڈ چینج کر دیا ہے فیصل آباد میں کم از کم ایجوکیشن سیکٹر کا, اسکول ایجوکیشن سیکٹر کا, وہ سر نے کیا. یہ رے رہیں گے, یہ لگا دیے گٹی, 15 دن کے بعد ادھر جڑ نظر آ جائے گی, اس کو یہاں سے کاٹ کے ہم پودا بنا لیں گے. یہ میں نے ساتھ ٹرینڈ دیا اسکولوں کے مالیوں کو, میں خود ٹریننگ کرواتا ہوں جا کے, یار ایسے میں کر کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں 1 2 3 یہ بس جیسے جیسے ان کے پاس ٹائم ہوگا یہ لگاتے رہے. سر جیسے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ لائبریری اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہمارے جو ہے وہ مطلب انٹرسٹ اس میں لیا جاتا ہے. لائبریری پروجیکٹ کے تحت ہمارے یہاں پہ کتابیں بھی بہت اچھی آتی ہیں, اور ہم ان کتابوں کو ٹیچر جو ہماری لائبریرین ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو مینیج کیا ہوا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے نا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور ہر ہفتے جو ہے نا 2 پیریڈ ہر کلاس کے جو ہیں وہ لائبریری میں جو ہے وہ لیتے ہیں بچے. سرکاری اداروں کے حوالے سے اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات ٹیچرز پہ بھی الزام لگتا ہے,
اور مختلف طرح کے سٹاف پہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ ایک سستی کاہلی اور اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو ایک ہڈ حرامی کا ایک ایلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہے, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر سب کو کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ سر یہ ایک ویسے بھی جنرل پرنسپل ہے 20-80 کا کہ ہر آرگنائزیشن میں کوئی 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو کے اگینسٹ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو جو 80% ہوتے ہیں وہ بھی 20% کے ساتھ مل کے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو کے اگینسٹ وہ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے لوگ تو ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی جو سکل ہوتی ہے, آپ کا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہوتا ہے, اس کو یوز کر کے آپ نے ان چیزوں کو کرٹیل کرنا ہوتا ہے, اس پہ قابو پانا ہوتا ہے, اس کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ ختم تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم منیمائز یا کرٹیل ضرور کر سکتے ہیں. وہ آپ کی لیڈرشپ سٹائل ہے, آپ کی ایڈمنسٹریٹو سکل ہے, آپ کی اپروچ ہے. تو یہی ہوتا ہے. لوگ تو موجود ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہڈ حرام ہے, لیکن آپ نے اگر سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو سسٹم کے ذریعے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جب کام کے دوران غصہ آ جائے کسی بات پہ تو کیونکہ بہت سے لوگ, بہت سارے ایسی حرکات و سکنات ہوتی ہیں, ایسے کام ہوتے ہیں جن پہ غصہ آتا ہے انسان, تو آپ کا اظہار, جو غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ غصے کا اظہار تو ہو ہی جاتا ہے جب آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آج کل کا جو دور ہے وہ بڑا سٹریسفل دور ہے, انفارمیشن کے فلو کا دور ہے, اور واٹس ایپ کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے چیزوں کو اسیس بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, انفارمیشن بھی ایکوائر کی جا رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو اگر آپ کسی ایسی کی پوسٹ کے اوپر ہیں تو آپ کو کوئی مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے جو ہے وہ کون سا بندہ وزٹر ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو واقعی آ جاتا ہے, لیکن اس کا کنٹرول تو پھر ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے. اتنی تو اسکل ہونی چاہیے, مہارت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی مائنڈ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا آپ کی طبیعت کے خلاف کرتا ہے یا کوئی کام نہیں کرتا تو اسے کام نکلوانا کیسے, لینا کیسے, وہ پھر آپ نے اپنی پرسنل ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. آپ کا برداشت کا لیول میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ ہے. بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ناگوار بھی گزرتی ہیں انسان کو, لیکن بہت ٹیکٹفلی آپ ہینڈل کر لیتے ہیں چیزوں کو. یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا کہ کیسے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یا یہ آپ کے مزاج کا, آپ کی طبیعت کا حصہ ہے؟ سر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے چیزیں جو ہے نا انکلکیٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جو اگر آپ سائیکالوجی میں بھی دیکھیں نا تو ایموشنل انٹیلیجنس کا جو ہوتا ہے نا ایسپیکٹ وہ بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے اس میں جو اگر ہم اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کریں, یہ ڈینیل گولمین تھا, اس نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ آپ نے اپنی ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, انالائز کرنا ہے, اور دوسرے لوگوں کی ایموشنز کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو ایڈمنسٹریشن میں بیسیکلی ہم ایموشنلی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی سائل ہے یا کوئی آپ کا کولیگ ہے تو ہم نے یہ بیسیکلی تین پوزیشن میں کام کر رہے تھے. یا تو ہم ایک کسی کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں, یا کسی کے سپیریئر ہوتے ہیں, یا ہم اس کے کولیگ ہوتے ہیں, ایکولی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اندر ایڈمنسٹریٹو اسکل اگر ہے کہ آپ اور ایموشنلی آپ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ نے ان کو ریئلائز بھی نہیں ہونے دینا اور ان سے سپیریئر بھی رہنا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, نئی نئی چیزوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جو ہے اس کا ایکسپوجر اپنا بہتر کرنا پڑتا ہے, اڈاپٹیشن ہوتی ہے اور اپڈیشن ہوتی ہے چیزوں کی. تو یہ سارے میٹر جو ہے نا یہ ملا کے آپ کو جو ہے نا وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر یا اچھا ایجوکیشنسٹ بناتے ہیں. سفر کے دوران کبھی گانا شانا سنتے ہیں؟ سفر لمبا تو آج کل ویسے ہوتا ہی نہیں ہے. جب سے ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ میں آیا ہوں زیادہ تر وہ آفیشیل میسیجز گروپس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہوں. گانوں کا شوق ہے, میں نعت بڑی اچھی پڑھ لیتا ہوں. اکثر آفیشیل جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہی نعت پڑھتا ہوں.
صبح ڈیلی میرا جو ہوتا ہے وہ اس میں تلاوت قرآن پاک میں نے سننی ہوتی ہے. لازمی ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں اپنے آفس یا سفر میں جاؤں تو گانا بھی اگر سننا پڑے تو سن لیتے ہیں. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول پیپلز کالونی نمبر 1 پہنچے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم اسکول ہے جس میں 1800 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں اور اس میں بھی گرینری بہت ہے اور بہت ہی اعلیٰ معیار کا یہ اسکول ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 20 جون 2025 کو یہاں لوکل جو مالی ہیں مختلف اسکولوں کو بلا کے 2000 پلاسٹک کے جو تھیلے ہوتے ہیں نا اس میں بال مٹی جو ہے وہ بھر کے مرنگا کی سیڈ جو ہے نا اس کے اندر ہم نے ڈالے تھے اور وہ 2000 جرمینیٹ ہو کے اب پودے بن چکے ہیں. 1 مہینہ لگا جیسے ہمیں. ہم بیسیکلی اسکولس کے اندر ایک کلچر پروموٹ کر رہے ہیں کہ اپنی نرسری بنائیں بجائے آپ باہر سے پودے لے کے آئیں. ہیومن ریسورس بھی ہے, ہمارے پاس اسکل بھی ہے, نالج بھی ہے اور ہمارے پاس جذبہ بھی ہے الحمدللہ. عظیم تعلیمی ادارہ کہ جس نے ہزاروں کی تعداد میں بچے زیور تعلیم سے آراستہ کیے ہیں. بہت بڑی تعداد میں, ان گنت تعداد میں بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے. تو ابھی محمد ساجد صدیقی صاحب اس کے سربراہ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سردار ساجد صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, محکمہ تعلیم میں ان کا جو کردار ہے ان کی نظر میں کیسا ہے. سر کہیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سردار ساجد صاحب, محکمہ تعلیم میں جب سے آپ نے چارج لیا ہے پوری ڈیووشن کے ساتھ نہ صرف پلانٹیشن بلکہ اداروں کی, آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں جس ادارے میں سر وزٹ کر چکے ہیں وہ آپ کو ایسے صاف ستھرا اور بہترین نظر آئے گا. اور ان کے پازیٹیو وزٹ ہوتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ جا کے خوف و ہراس والا معاملہ نہیں ہوتا. کوئی کمیاں ہیں اس کو دور کروانے میں, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کم خرچ بالا نشین والے معاملہ, اویلیبل ریسورسز کے ساتھ بہترین جو کارکردگی ہے وہ الحمدللہ اب اس وقت ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے سیکنڈری ونگ جو ہے وہ دکھا رہا ہے. اور یہ سارا کریڈٹ یقیناً محترم سردار ساجد صاحب کو جاتا ہے. یہ جو میاں واقعی جنگل گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول فیصل آباد میں لگایا, اس میں بھی سردار ساجد صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. سردار صاحب کہیے گا اس جنگل کے حوالے سے, یہ تو کمال ہے, کیسے آئیڈیا آپ کا آیا؟ یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کوئی؟ یہ سر ہمارے سیکٹری صاحب ہوتے تھے, ان کا انیشیٹو ہے. اور ضلع فیصل آباد میں میں نے اس کے اوپر ٹریننگ کی ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے, اس کی سوائل کیسے آپ نے تیار کرنی ہے, پودوں کو کس طرح سے لگانا ہے. اور ایک لیئر کے اندر ہم لگاتے ہیں, کم ہائٹ والے پودے باہر اور زیادہ ہائٹ والے وہ اندر, اور اس کے بعد کم ایریے کے اندر ہم اس پودے کو کرتے ہیں. اور فیصل آباد کے اندر 18 اسکول ہیں جہاں پہ ہم نے پراپر میاں واقعی فارسٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. لیکن لوگوں نے 18 کے علاوہ بھی بے شمار کو 100 کے تعداد میں لوگوں نے پلانٹیشن کے اوپر ماشاءاللہ کام کیا ہوا ہے. اصل جنگلات کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اور جتنی ضرورت ہے پاکستان میں, اس پہ کچھ کہیں گے؟ یہ تو بہت زیادہ ہمارے کمی ہے اس کی. اگر اسی طرح سارے اسکولوں میں یہ سلسلہ شروع ہو اور پورے پاکستان میں یہ سلسلہ ہو جنگلات لگانے کا, تو میرا خیال ہمارا کلائمیٹ چینج جو پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے. آکسیجن کی بھی ضرورت پوری ہوگی, لکڑی کی بھی جتنی مہنگائی ہے اس میں میرا خیال یہ بھی رول ادا کر سکے گا. جی یقیناً ہم تو چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم نے اپنے اسٹاف کے اندر اور بچوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے. ہم نے یہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جنگلات کو کیسے آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے اس کا جو سوائل میڈیا کیسے بنانا ہے, اس کو خوراک کون سی دینی ہے, ان کو بیماریوں سے کیسے بچانا ہے, اور ان کو آگے آپ نے پروپوگیٹ کیسے کرنا ہے. کوہ نور میں واقع دا لیگیسی اسکول پہنچے ہیں. بہت ہی زبردست معیاری تعلیم کا ادارہ ہے. ادارہ تعلیم میں بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے دا لیگیسی اسکول کا. بہت زبردست اسٹف پروڈیوس کر رہا ہے, بہت شاندار یہ ادارہ ہے. ڈائریکٹر دا لیگیسی اسکول عادل یاسین, ان کی گفتگو سنتے ہیں, ان کی بات چیت سنتے ہیں, جانتے ہیں ان سے کہ وہ ڈی ای او سیکنڈری سردار ساجد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عادل بتائیے گا, کبھی واسطہ جب پڑتا ہے سردار ساجد صاحب سے, بہت عرصے سے شعبہ تعلیم میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو کیسا بیہیویئر ہوتا ہے, کیسا رویہ ہوتا ہے, کس طرح سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن پازیٹیو رویہ ہوتا ہے, سپورٹنگ یا ڈسکریجنگ, اور جو ہمارے سرکاری اداروں میں کچھ ایک مخصوص ان کے ساتھ کانسیپٹ وابستہ ہے اس طرح کا ہوتا ہے؟
تھینک یو سو مچ ڈوگر صاحب, سردار صاحب, آپ تشریف لے کے آج ہمارے لیے بہت ہی رسپیکٹ کی بات ہے, جزاک اللہ. اینڈ سیکنڈلی ڈوگر صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک نظریہ ہوتا ہے لوکل ایجوکیشن کو لے کے, یہاں کا جو سیٹ اپ ہے. میں نے 3 سال پہلے پروفیشنل لائف جوائن کی, جب میں فورن ایجوکیشن لے کے آیا تو میرے ذہن میں بھی اسی طرح سے تھا کہ پتہ نہیں جو یہاں پہ سیٹ اپ ہے وہ کس طرح کا ہوگا, ویدر دے ول بی انکریجنگ اور ڈسکریجنگ. لیکن الحمدللہ سردار صاحب سے انٹریکشن ہوا, ان کی ٹیم سے انٹریکشن ہوا, اور ان نے ہمیشہ ہمیں ایز اے لیڈر گائیڈ کیا ہے, وٹ ٹو ڈو وٹ ناٹ ٹو ڈو, کیا چیزیں کرنی چاہیے. کتنی تیزی سے ایجوکیشن کے اندر جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, ان کی گائیڈ لائن کے انڈر ہم ان چیزوں کے ساتھ ٹائم اپ کاپ اپ کر رہے ہیں, اور تبھی وہ سروسز ہم بچوں تک بھی پرووائڈ کر رہے ہیں ٹائملی. اور سردار صاحب نہ صرف ایجوکیشن بٹ ایز این انڈیویجول بھی, ابو بھی بڑے اچھی طرح سے سردار صاحب کے ساتھ جو ان سے انٹریکشن میں رہتے ہیں, تو ابو نے مجھے بتایا کہ فلاحی کاموں کے اندر بھی کافی ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں آن اینڈ آف, اور بالکل ہمارے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے نقشہ قدم پہ چلیں اور سروس دیں اپنی ٹیم کو. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سردار صاحب کہیے گا آخر میں اپنے تجربات کی روشنی میں, اپنے مشاہدات کی روشنی میں ویورز کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے, والدین کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ فروغ تعلیم کے لیے وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے سرکاری اسکولوں پر اعتماد جو ہے والدین کو کرنا چاہیے, اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب, اسکول, سوسائٹی اور ٹیچر, یہ 3 پلرز ہوتے ہیں جو کہ بچے کی اپ برنگنگ کے اندر جو اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو پیرنٹس کا تو بہت زیادہ پیوٹل رول ہے. بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی باقاعدہ کلاس نہیں جو ہے نا وہ کروائی جاتی, وہ ماحول سے سیکھتا ہے. مثلا گھر کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, گھر کا جو سٹائل ہوتا ہے, جو ایک ترتیب ہوتی ہے چیزوں کی, اور مختلف چیزوں کے نام ہوتے ہیں. بچہ خود ہی, جیسے کرسی کو وہ کرسی کہے گا, ٹیبل کو ٹیبل کہے گا, والد کو جو اگر گھر میں ابا کہہ رہے ہیں یا اس کو ابو کہہ رہے ہیں, امی کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے, بہن کو جو بھی نام دے رہے ہیں, وہ آٹومیٹکلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور اس کو جب ہم سکولز کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس میں جب میرا اس کے اندر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسا گھر کا ماحول ہے, اسکول کا ماحول بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ٹیچر کا رول ایک فادر کی طرح کا ہونا چاہیے, ایک ماں کی طرح کا ہونا چاہیے, تاکہ بچے کو گھر کے ماحول سے اور اسکول کے ماحول سے کوئی اس طرح کی جو ہے مطابقت وغیرہ جو ہے اس کو قائم کر سکے. اور سوسائٹی میں سب لوگ, ہم لوگ آ جاتے ہیں, ہماری مساجد آ جاتی ہیں, ہمارے کھیلوں کے میدان آ جاتے ہیں, ہمارے علماء آ جاتے ہیں, پارلیمنٹیرین آ جاتے ہیں. تو سوسائٹی کا بھی رول اتنا ہی ہے ایجوکیشن میں جتنا کہ استاد کا ہے, جتنا کہ پیرنٹس کا ہے. تو میں بھی ایک ایجوکیشنسٹ اس چیز پہ جو ہے بلیو کرتا ہوں کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے وہ چونکہ ہماری وہ پروڈکٹ ہوگا, اسکول سے جب نکل کے جائے گا تو وہ ایک ہماری پروڈکٹ ہوگا, اور ایسی پروڈکٹ ہوگا جس کی ضرورت بھی ہو. تو ہم تو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ٹیچر سینٹرڈ سے جو ہے وہ اب کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ. تو اس کے لیے ہم ماڈل کلاس رومز بھی بنا رہے ہیں, لائبریریز بنا رہے ہیں, لیبس بنا رہے ہیں, ایکٹیویٹی رومز بنا رہے ہیں. تو ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن سینٹر اسکولز کے اندر بنا رہے ہیں, تاکہ بچے کو جو ہے نا ایک اسکول کا ماحول اور گھر کا ماحول, اس کو اس میں جو ڈفرینس آ رہا تھا اس کو ہم کرٹیل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سردار محمد ساجد, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, سیکنڈری ایجوکیشن, ڈسٹرکٹ فیصل آباد. آپ نے ان کی باتیں سنی, ممتاز ماہر تعلیم ہیں, ان کی ایکٹیویٹی سارے دن کی دیکھی. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ نے